You can trust. We are professional. ट्रेड सेंटर को लेकर ढेर सारे सवालात, ढेर सारी क्यूरीज, पहले वीडियो का इतना शानदार रिस्पांस, तो मैंने कहा कि ताखीर ना की जाए। ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो डील कर रहे हैं बुरैर नज़ीर साहब, उनके पास हम पहुंचे जो सीईओ हैं ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, और आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बुरैर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बगैर किसी इतला के मैं आया, आपने फिर भी टाइम दिया। जज़ाकल्लाह अली भाई, ये तो हमारा तो काम है जी, जितने भी लोग आए उनके साथ हमेशा खुश अखलाकी से मिलना और करना, और आपके साथ तो माशाल्लाह एक लंबा वर्किंग रिलेशनशिप है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बुरैर भाई, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि अब सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद की पहचान पहले माना जाता था, गीगा मॉल, वहाँ पे आवाम का एक फ्लोर रहता है। आप जिस तरह की एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जो डिज़ाइन आपका है, मैं एडवांस बता दूं कि पाकिस्तान में इस तरह का खूबसूरत टावर नहीं है जो आपने माशाल्लाह डिज़ाइन किया है। प्रोजेक्ट तो आपका बिकेगा, प्रोजेक्ट आबाद होगा, लोग इसको देखने भी आएंगे, क्योंकि आवाम इस तरह की जो यूनिक चीज़ है, रावलपिंडी इस्लामाबाद है, लोगों के लिए एक इंटरटेनमेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये आइडिया, ये यूनिकनेस कहाँ से है? जी। सारी बात करने से शुरू करने से पहले तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखें, ये सिलसिला जो है, देखें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी आपके सामने एक हकीकत के साथ उभर चुका है, और जहाँ तक आपको ऑलरेडी पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत सारे वादे किए और लोग उस वक्त बातें करते थे कि यार ये आइडियाज़ हैं, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, फलाना, पॉजिटिव नेगेटिव हर किस्म की गुफ्तगू हुई इस सोसाइटी के अंदर। इसी तरह से, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले हमने 3-4 साल का सफ़र है उसके अंदर आप सारे देख सकते हैं कि वो सब बातें और वो सारे वादे जो हमने किए वो आज हकीकत बन चुके हैं, और अब लोग, वही लोग जो पहले बातें करते थे, आज आके हमारे बिहाफ पे गवाही देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। सिमिलरली ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी कॉन्सेप्ट जो है, देखें, हॉरिजॉन्टल्स के साथ साथ प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए हमेशा वर्टिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बेशक। और जैसा कि हम अभी तक ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर करते आए कि हर चीज़ जो हम लेके आए वो मुनफरिद, डिफरेंट, स्पेक्टेकुलर एंड विद अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ गोइंग टुवर्ड्स ग्रेटनेस। इसी तरह से इस ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पर्सपेक्टिव में भी हमारा, अगेन, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इनटू द वर्टिकल प्रोजेक्ट्स जो हम एक ग्रैंड स्केल पे लेके आ रहे हैं। दिस इज़ टू बी द वर्ल्ड पाकिस्तान में, और स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो पिंडी इस्लामाबाद का टॉलेस्ट टावर, ठीक है, टॉलेस्ट ट्विन टावर स्ट्रक्चर है विद अ ब्रिज इन बिटवीन। पेट्रोनास के कॉन्सेप्ट को हमने लेके उसके ऊपर इस चीज़ को आइडियलाइज़ किया और फिर उसको रिफाइनमेंट लेके आए, ताकि ये एक कस्टम क्रिएटेड खूबसूरत प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो, और ये इस शहर में एक ऐसी चेंज लेके आए, क्योंकि जब आप इस शहर के अंदर आप आते हैं, इस रीजन के अंदर काम करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं फिजिबिलिटी के ऊपर, तो आपको ये नज़र आता है कि यहाँ स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, फिर भी पिंडी के अंदर स्पेशली कॉर्पोरेट टावर की और कॉर्पोरेट ऑफिसेज की एक शिद्दत से कमी है। हमने खुद जब ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए अपने लिए कोई चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि यार हम कोई अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बना सकें, तो काफ़ी मेहनत के बाद फिर काफ़ी मुश्किल से हमें कोई ऐसी जगह मिली जिसको हमने फिर इम्प्रूव अपॉन करके उसको यूटिलाइज़ किया। तो उसी स्ट्रगल से शुरू होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आएँ जो इस मार्केट की शायान शान हो, और ऐसी लोकेशन पे हो जो खुद अपनी जगह पे एक आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जो ख़ास बात है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं और जो ऑनरशिप होती है वो ठेके देती है आवाम को। आप इसको बिल्ड करें, आप इसको डिज़ाइन करें, आप इसकी मेंटेनेंस को देखें, तो यहाँ पे ये चीज़ भी बड़ी ख़ास है कि बिल्ड बाय ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेंटेनेंस बाय ब्लू वर्ल्ड सिटी। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, बेसिकली देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की ना, स्पेशली जब आप वर्टिकल्स की और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो कमर्शियल प्रोजेक्ट की सक्सेस का ताल्लुक ही है कि उसको किस तरह से पॉपुलेट किया गया है। बेच देना कोई कमाल नहीं है, कंस्ट्रक्शन कर देना, ठेकेदारी कर देना, ये कोई बड़ा कमाल नहीं है। असल कमाल ही ये है कि आप जो चीज़ बनाओ वो फॉर एवर, क्योंकि देखें, हम बहुत सारी ब्रांड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये एक्सपोजर दिया है कि हमने फूड रिटेल्स में भी काम किया है, हमने F&B के अंदर काम किया, हमने फैशन में, रिटेल में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे एज अ ब्रांड भी काम किया। तो हमें वो नीड्स भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जो एक्चुअल रिटेलर ने यहाँ पे आके काम करना है, जो ब्रांड्स ने काम करना है, द खाडीज एंड द निशात्स एंड द सफ़ायर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या मांगते हैं, जो फूड ब्रांड्स हैं वो क्या मांगते हैं, क्योंकि हमने फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स भी रन किए हैं,
ہم نے ریٹیل برانڈز بھی رن کیے ہیں. تو وہ ان سب کی جو ایکسپیرینس اور ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے فٹ فال. اور فٹ فال جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو اس جگہ کو ایک اچھے طریقے سے پاپولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں وہ پروڈکٹس اور برانڈس کو لا کے بٹھانے کی اور ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اب بہت سارے پروجیکٹ ہیں یہاں پہ, یا آپ پنڈی اسلام آباد میں دیکھیں یا اوور آل پاکستان میں دیکھیں, جو بنا تو دیے گئے ہیں بٹ ان کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے کہ اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے. بالکل ایسے. سب سے بڑی اس میں جو اچھی چیز ہے اس پروجیکٹ میں کہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم خود اس کے اندر اپنا آفس لے کے آ رہے ہیں, کارپوریٹ آفس جو سٹی آفس ہوگا ہمارا. ویسے یس سائٹ کے اوپر تو ایک اٹسیلف 100-150 کنال کے اوپر محیط جگہ پہ ہمارا اپنا ہیڈ آفس وہاں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو رہا ہے, جس کا وہ کیپٹل ہل کا کانسیپٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو چکا ہوا ہے. اب جو سٹی آفس ہے اس کو بھی ایک اوبویسلی اپنی ایک پاپولیشن چاہیے, لوگ بہت سارے کلائنٹس ہیں, وزٹرز ہیں جن کی سٹی کے اندر سروسز ریکوائرڈ ہیں, تو اس کے لیے یہ ایک اپرچونٹی یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب جہاں تک بات رہی مینٹیننس کی, تو مینٹیننس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اس کو بیچ دیا, اس کے بعد اگر آپ اس کو مینٹین نہیں کریں گے تو اوور ٹائم جو جنرلی ریٹیل کے اندر اور کمرشل پروجیکٹس کے اندر ہوتا ہے کہ ہر پروجیکٹ کی 5-6 سال کی لائف ہوتی ہے جو اس کی پیک لائف ہوتی ہے, اور پھر وہ ڈاؤن ہل جانا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پروڈکٹس جو اچھی مینٹیننس اور اس کی مینٹیننس اور اس کو پاپولیٹ اور اس کی لیزنگ کو خود سپروائز کرتے ہیں کہ کون آ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے ایک انویسٹر کو بیچا, انویسٹر نے آگے جا کے ایک موبائل والی دکان والے کو دے دیا, ایک پان والے کو دے دیا, ایک کپڑے کی مارکیٹ کھول دی نیچے, وہ پروجیکٹ وہیں پہ تباہ ہو جاتا ہے. تو اس پروجیکٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے انڈسٹری سے الحمدللہ پروفیشنل اس پروجیکٹ کی پلاننگ کے اسٹیج پہ, لوگ جب پروجیکٹ ڈلیور ہونے کے قریب آتا ہے تو تب وہ لوگ لے کے آتے ہیں جو پروجیکٹ کے آپریشنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم نے ڈیزائن کے اندر الحمدللہ جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے, جو ایکسپیرینس ہے, جو ساتھی دیکھیں آج تک بلو ورلڈ کی سکسیس کا تعلق ہی یہ ہے کہ اس میں ہر بندہ شامل ہونے والا یا اس کا حصہ بننے والا اپنے اپنے فیلڈ کا چیمپئن ہے. ندیم صاحب, نعیم صاحب ہو گئے وہ لینڈ ایکوزیشن کے چیمپئنز ہیں, سعد صاحب ہو گئے آرکیٹیکچرل اور کنسیپچول نالج اور وہ بیک گراؤنڈ اور جس کا ہم ساروں نے فائدہ اٹھایا ہے اس کے اندر. میں نے تھوڑی سی کاوش مارکیٹنگ اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں برانڈ مینجمنٹ میں کی, کیونکہ میں نے پچھلے 15 سال اس پہ کام کیا. ٹھیک ہے, سرفراز صاحب ہیں وہ سیلز کے چیمپئن ہیں, انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. سو ہر حمزہ بھائی ہیں, حمزہ بھائی کا اگین ان کا خلوص, ان کی محبت اور جس طریقے سے انہوں نے ریلیشن شپ بلڈنگ کی ہے اس سب نے ویلیو ایڈ کی ہے اس پروجیکٹ کے اندر. سیم تھنگ فار دس پرٹیکولر پروجیکٹ. ہم نے کیا کیا ہے کہ اگین وی ہائرڈ دی پروفیشنلز فرام دا مارکیٹ, اور ڈے ون سے بہت سارے پروجیکٹس جو کمرشل پروجیکٹس پاکستان میں ابھی تک ہوئے ہیں وہ اس چیز پہ آ کے خراب ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں کہ انہوں نے پلاننگ کرتے ہوئے شاپ سائزز غلط کر دیے. اب ایک بڑی برانڈ آتی ہے, آپ نے کھاڑی کو لے کے آنا ہے, آپ نے سیفائر کو لے کے آنا ہے, تو مانگتا ہے کہ یار مجھے 10,000 اسکوائر فٹ کا فٹ پرنٹ چاہیے, مجھے 20,000 کا اسکوائر فٹ کا فٹ پرنٹ چاہیے. آپ نے 200 روپے فٹ کی دکانیں کاٹ دی ہیں. بیچنا تو بہت آسان ہے بٹ کل کو کوئی برانڈ نہیں آ سکتی اس کے اندر. اس میں پھر ایک پان والا, ایک دکان وہ موبائل والا کوئی یا ایک چھوٹا سا پنساری ٹائپ سٹائل کا بندہ ہی آ کے بیٹھ سکتا ہے. پرچون بنے گا, پرچون کی دکان پروجیکٹ بن جائے گا نا. تو آپ نے اچھی ہیلتھ اینڈ پاپولیشن دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس کا ایڈوانس میں پلاننگ کی ہوئی. تو ہم نے ڈے ون سے شاپ سائزز, ان کی فٹ فال فلو, اس کی کوریڈورز, ان سب چیزوں کو اس طرح سے پلان کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں لانگ رن میں ان برانڈس کے لیں. بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو اس لیے فیل ہو گئے ہیں کہ یار پروجیکٹ تو انہوں نے بنا دیا, اس کی مارکیٹنگ ہی نہیں ہے, اس کے ایفرٹس ہی نہیں ہے, فٹ فال آ ہی نہیں رہا ہے. کسٹمر کے لیے آپ نے مہنگے مہنگے کیمپ چارجز رکھ دیے ہیں, آپ نے اس کے اندر رینٹلز بہت اوپر چلے گئے ہیں, پروڈکٹ فٹ فال ہے نہیں. 6 مہینے برانڈ آ کے بیٹھتی ہے, پھر اس کے بعد برانڈز ایگزٹ روٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے. تو ہم نے اس کو اس لیول پہ جا کے دیکھا کہ کل کو جو یہاں پہ پاپولیشن آنی ہے, جو ریٹیل کے لوگ آنے ہیں, جو برانڈز آنی ہیں, جو فرینچائزز آنی ہیں, وہ ان کو وہ سروسز اور وہ ان کی جو کل کی فیوچر نیڈز ہیں, جو ان کی اسٹوریج کی نیڈز ہیں, وہ ابھی سے اس کے اندر اکوموڈیٹ کی گئی. اچھا, ایک تو اس کا رقبہ بتا دیں, یہ کتنی لینڈ پہ ہے؟ سر جی, یہ اس وقت اگر میں ایگزیکٹ بات کروں تو یہ 12.8 کنالس اس کا فٹ پرنٹ ہے. جو پلاٹ سائز ہے اس پہ 7 لاکھ اسکوائر فٹ پلس کنسٹرکٹیڈ ایریا ہے, ود اگین جو سیلیبل ایریا آپ کے لیے رفلی 50% کے قریب ہوتا ہے, کوئی 4 لاکھ کے 3.5 سے 4 لاکھ کے قریب اس کا سیلیبل ایریا. 27 فلور ہیں اس کے. جی 27 فلور, جس میں آپ کے LG گراؤنڈ اینڈ فرسٹ آر دا شاپنگ فلورز, دین اس کے بعد اوپر آپ کے سارے کارپوریٹ فلورز شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس نہ ہونے کی وجہ, ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہم نے کیوں نہیں کنسیڈر کیا, اور
اس ساری چیز پہ بڑی کافی لمبی ڈسکشن ہوئی ساری مینجمنٹ کے درمیان, اور اس کے اوپر جب آپ دیکھیں جب بھی کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کا انکیچمنٹ ایریا کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے ویسینٹی کی پوری اسٹڈی فیزیبلٹی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے کہ وہاں پہ کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو جب ہم نے یہ ساری ڈیٹیل اسٹڈیز کی, اس میں ہم نے بہت ساری پروفیشنل ٹیمز کو بھی, ریسرچ ٹیمز کو بھی انکارپوریٹ کیا, تو اینڈ میں یہی نظر آیا کہ جو اس وقت ایک میجر ڈیمانڈ اور جو ایک کمی مارکیٹ میں ہے وہ کارپوریٹ اسپیس کی یا آفس اسپیسز کی ہے. آپ ابھی ادھر سے نکلیں, ادھر سے لے کے آپ صدر, اور صدر سے لے کے آپ موٹر وے تک پہنچ جائیں, تو آپ کو آفس اسپیس آج بھی کسی کو اگر 10,000 20,000 اسکوائر فٹ چاہیے تو اچھی جگہ نہیں ملتی. یہاں 1,000-2,000 اسکوائر فٹ کی اسپیس بڑی مشکل سے ملتی ہے. ایسے ٹھیک ہے, جتنی پروجیکٹ ہیں ایک بھرمار ہوئی ہوئی ہے ریزیڈینشیل پروجیکٹس کی. اگر آپ 5 کلومیٹر ریڈیس میں ہی دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک بھرمار نظر آئے گی ریزیڈینشیل پروجیکٹس کی, جن کی ریسیل بھی اور سیل ایک چیلنج, آپس میں ہی وہ کمپیٹ کرتے رہتے ہیں, اسی وجہ سے وہ آپ اسٹینڈ آؤٹ بھی نہیں کر پاتے. اور پھر جو فیسلٹیز ریکوائرڈ ہیں, وہ جو ڈے اینڈ نائٹ کی فیسلٹیز ریکوائرڈ ہیں, جو آفیسز کی سروسز ریکوائرڈ ہیں, وہ بھی وہ اچھے طریقے سے پرووائڈ نہیں کر پاتے, اسی لیے وہ ریزیڈینشیل میں بیٹھے. یہ ایک یونیک پروڈکٹ ہے, اس میں ڈفرینس اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وقت کی ضرورت کے مطابق. وقت کی ضرورت کے مطابق. اچھا سر, 500 فٹ ہائٹ ہے اس کی. سول ایویشن سے معاملات آپ کے کلیئر ہیں؟ سول ایویشن سے سارے معاملات کلیئر ہو چکے ہوئے ہیں, ان کا NOC ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ آبویسلی ابھی جو ہم نے پروجیکٹ پلان کیا ہے ان کی جو اسائنڈ لمٹ ہے اس سے نیچے رہ کے ہی کیا. الحمدللہ اس پروجیکٹ کی سکسیس اور اس پروجیکٹ کی گروتھ کے پیچھے ایک میجر فیکٹر یہ ہے کہ فائنینسز از ناٹ اے چیلنج فار دا پروجیکٹ. بلو ورلڈ سٹی الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کا اپنا پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ چیلنج اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتا. آلریڈی پروجیکٹ کے اوپر سائٹ کے اوپر پائلنگ کا کام شروع ہو چکا ہے. پائلنگ کے بعد اس کے اوپر جو بیمز بننے ہیں, بیم بن چکے ہیں. بیم بننے کے بعد اینکرنگ کا کام شروع ہے. اس کے بعد پیچھے ابھی اور 15-20 دنوں میں ایکسکیویشن کا کام شروع کیا. سو آل فرام دا ٹیکنیکل پرسپیکٹو ورک آن دا سائٹ ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ, اور ہم اس پہ بڑی اگریسولی اپنے ٹارگیٹس جو انٹرنل ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں اس کو میٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. بلو ورلڈ سٹی کی روایت رہی ہے کہ یونیکنس, جس طرح ہارس ماسکٹ, برج العرب, واٹر تھیم پارک, ٹارچ ہوٹل, بلو ماسک, کیا اسی یونیکنس کو قائم رکھتے ہوئے ٹوئن سٹی کے اندر یہ بھی ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے؟ جی بیسیکلی جو یہ ٹوئن ٹاورز کے اندر ہم لے کے آئے ہیں, دیکھیں اگر آپ پاکستان میں بھی آلریڈی دیکھیں تو جس اسکیل کا یہ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں ہم, پنڈی اسلام آباد کے لحاظ سے وی آر دا ٹالسٹ ٹاور. ٹھیک ہے, سب سے یونیک چیز تو یہ ہے کہ اتنی بڑی آپ کو ایک اینٹی جو اس وقت ٹوئن سٹیز میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, آپ ایک نہیں 2 ٹاورز لے کے آ رہے ہیں, اور وہ اکٹھے لے کے آ رہے ہیں, برج لے کے آ رہے ہیں, اور اس کے اندر اس چیز کو ماڈل کس چیز کے بیسس پہ کیا ہے, پیٹروناس ٹاور, جو کہ ملیشیا کا ایک ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے. ایگزیکٹ شیپ میں نہیں بٹ فارم میں آپ نے اس کو ریپلیکیٹ کیا, اور اندر جو پھر آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور وہ اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی دیر از اے ویلیو ایڈیشن اینڈ ڈفرینسیشن. پھر اندر جتنی بھی آپ فار ڈیڈیکیٹڈ پارکنگ ہو گئی, آپ کی اندر پرووائڈ کی جانے والی فیسلٹیز ہو گئیں, اسمارٹ بلڈنگ ہونا ہو گیا اٹ سیلف, آج کل کی نیڈ ہے گرین ٹیکنالوجیز استعمال کرنے کی, تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر انکارپوریٹ کی گئی. سیکیورٹی کے معاملات کیسے ہوں گے جب برانڈز آئیں گے تو 100% وہ سیف؟ آف کورس سیکیورٹی تو از دا فرسٹ کرائٹیریا. دیکھیں جب آپ ایک مینٹینڈ مینیجڈ پروجیکٹ چلا رہے ہیں, اور ایون آپ اس کی لیزنگ اور اس چیز کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, تو اور پھر کل کو مینٹیننس کو بھی آپ مانیٹر کر رہے ہیں, تو سیکیورٹی تو ون ویری کرٹیکل ایلیمنٹ آف اٹ, پارٹ آف دا چین. اچھا ایک چیز اور, ایک سوال, ایک بات تو کلیئر ہوگی یہاں پہ کہ فنڈ ایشو نہیں ہے. عام روٹین میں پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں, پہلے وہ پری لانچ پہ رہتے ہیں, پھر ان کی گراؤنڈ بریکنگ میں 2-4 مشینز لگا کر پھر پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے, پھر پہلی سلیب پہ پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے, پھر دوسری سلیب پہ. یہاں پہ ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ پروجیکٹ بننا ہے, بلو ورلڈ سٹی نے ارادہ کر لیا اور یہ 100% ڈیلیور ہے. جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کیا میسج کال کریں گے آپ؟ انشاءاللہ پروجیکٹ تو یہ گروتھ کا ہے, مارکیٹ, انڈسٹری, پاکستان اوور آل ایک فیوچر الحمدللہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے, اور ہمیشہ اللہ نے اس ملک کا رکھوالا اللہ ہی ہے, تو اور وہ گروتھ دیتا آیا ہے, اور وہ انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو بھی یہ اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ. ٹوئن ٹاور آپ صرف یہ سوچ سکتے ہیں یا امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہوگا, لیکن یہ لاسٹ کوشچن ہے, اور یہ سب کہ آپ کے سب کے دلوں اور دماغ میں ہوگا کہ یہ ڈیلیور کتنے ٹائم میں ہوگا.
لیکن جی 4 ایئرس کا ڈلیوری کا پلان ہے. جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے سول ورکس اینڈ آگے فنیشنگ کے. اب آبویسلی مارکیٹ کی وجہ سے کوئی چیلنجز آئیں تو آئیں, ورنہ الحمدللہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بھی بتایا کہ ویو آلریڈی اسٹارٹیڈ آل دیٹ ورک, اینڈ ہم اس پروجیکٹ کو اپنا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز آل دا لائف آن دا سائٹ ہے, بیکاز اب ہم سائٹ کے اوپر بھی ورٹیکلس کے اوپر جا چکے ہیں. ایک تو اس کی جو لوکیشن اٹ سیلف ہے اس پروجیکٹ کی, جی ٹی روڈ پہ مین بیریا پیراڈائز کے اندر مین جی ٹی روڈ کے اوپر ایکسیس ہے. سو اٹ ان اٹ سیلف یہ ایک بہت میگا گرینڈ لوکیشن ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں تو اس کی لوکیشن پہ ہی یہ چیز بہت سکسیسفل ہے. بٹ ہم اس کو بھی اپنا فرسٹ اسٹیپ سمجھتے ہیں. سائٹ کے اوپر آنے والے جتنے میگا کمرشلز ہیں اس کے لیے یہ کہہ لیں کہ یہ تو پریکٹس رن ہے اس کی. صحیح. تو جو اس پہ ہم کریں گے وہی چیز ہم وہاں پہ بھی ریپلیکیٹ کر رہے ہوں گے, اور اس سے بڑھ کے اور اس سے زیادہ اسکیل پہ کر رہے ہیں. جو کوئی کمی بیشی رہ گئی یہاں پہ اس کو وہاں پہ سائٹ پہ کلیئر کیا جائے گا. وہ اس طرح کی چیزیں آپ کے لیے اور ایڈیشنل اور خوبصورت چیزیں ہم وہاں پہ بھی لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ایک بڑا ویژن, ایک بڑا خواب ہے, بڑی سوچ اور بڑی انویسٹمنٹ ہے. 4 سال کا ٹائم ٹینیور ہے, اتنی بڑی مدت نہیں ہے کہ آپ کو سالوں انتظار کرنا پڑے. مینجمنٹ کے پاس سرمایہ کی کمی نہیں ہے, ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ بلو ورلڈ سٹی خود اس پروجیکٹ کے ساتھ کھڑا ہے. یہ پروجیکٹ بلو ورلڈ سٹی کا ہے. بریر صاحب کے ساتھ ہمارا یہ سیشن آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ سائٹ وزٹ کرنا چاہیں لوکیشن کے حوالے سے, اگر آپ روات سے آ رہے ہیں تو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ آئے گا, رائٹ سائڈ پہ آئے گا, اور اگر آپ صدر راولپنڈی سے آ رہے ہیں مین جی ٹی روڈ پہ تو یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آئے گا. بیریا فیز 7 کے اپوزٹ ہے, بیریا 1 to 6 کے ساتھ ہے, بیریا پیراڈائز کے اندر ہے. مین جی ٹی روڈ کا یہ پروجیکٹ ہے. لوکیشن سے لے کر اس کی میکنگ تک, ڈیزائننگ تک ہر چیز یونیک ہے. مزید تفصیلات, معلومات اور بکنگ کے لیے دیے گئے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفس تشریف لائیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.